अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको हज के बहुत ही अहम मसाइल सिखाने जा रहा हूं, जो आप सभी के लिए सीखना बेहद ज़रूरी है। औरतों के कुछ मसाइल ऐसे हैं जिन्हें पूछते हुए भी शर्म आती है, कहाँ मालूम करे वो भी मसाइल, और मर्दों को भी और क़ुरबानी के मुतालिक भी बहुत सारी अहम बातें आज की इस वीडियो में बताई गई हैं। इसलिए जो भी हजरात वीडियो को देख रहे हैं वो एक तो पूरी देखें, लास्ट तक देखें, ताकि तमाम मसाइल अच्छी तरह से समझ में आ जाए। बहुत सी दफ़ा आदमी अधूरी बात सुनता है और उसके बाद जो है उसे कुछ उसका मतलब कुछ और समझ लेता है। इसलिए जब तक पूरी बात हम नहीं सुनेंगे तो पूरी बात समझ में नहीं आएगी। पूरी बात अच्छी तरह से सुनें, उसके बाद वीडियो को दूसरों तक भी शेयर कर दें ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो जाए और हाजियों को जो है बहुत सारे मसाइल के बारे में मालूम हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले एहसान सैयद भाई ने पूछा है कि 350 रियाल वाली क़ुरबानी मक्के में कहाँ मिलेगी। देखिए, आप जो है बकरा जो मंडी है वहाँ जानवरों की, आप वहाँ चले जाएं तो वहाँ जो है हर तरह के जानवर मिलते हैं। एक तो वहाँ मिलेगी। दूसरी बात यह है कि आप मदरसा सहूलतिया में जाएंगे तो वहाँ भी कई तरह की क़ुरबानियाँ होती हैं, सस्ती महंगी हर तरह की होती है, तो आप वहाँ जाकर भी उनसे बात कर सकते हैं। एक भाई ने सवाल किया है कि मदरसा सहूलतिया हुदूद हरम में आता है, क्योंकि हुदूद हरम में क़ुरबानी करना वाजिब है। जी हाँ, आप ये मसला भी उन्हीं से जाके मालूम करें। मेरे हिसाब से तो वो जो है हुदूद हरम में ही है, लेकिन अगर नहीं भी है तो ज़रूरी नहीं कि वो मदरसे के अंदर ही क़ुरबानी करते हो सकता है कि क़ुरबान गाह में जाकर सबकी क़ुरबानी करते हो, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी बात, सलमान मंसूरी भाई ने कहा है कि हमारी फ़्लाइट मुंबई की 20 तारीख की फ़्लाइट है, लेकिन एक मसला ये है कि लेडीज़ के MC के दिन ऐसी तारीख में आ रही है कि ये 7 दिन यानी ज़िलहिज्जा की 7 तारीख हो रही है। अब इसमें हज की रवानगी के 5 दिन आ गए, तो लेडीज़ हज का उम्रा कैसे करेगी। देखिए, बहुत ही अहम मसला है। ये मालूम करना ये चाह रही है कि हमारी जो फ़्लाइट है वो 20 तारीख की है। देखिए, 20 तारीख में चाँद की जो तारीख है वो पहली है। आप 20 में चले गए, तकरीबन 5 दिन तक जो है अक्सर पीरियड आता है। हर महीने जो औरत को हैज़ आता है वो तकरीबन 5 दिन आता है, किसी के 7 दिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन इसके होते हैं। तो इस हालत में अगर हमें वहाँ जाना हुआ और एहराम हमें बांधना है तो हम क्या करेंगे। और हम वहाँ पहुँचे, पता लगा हज का जो है वक्त आ गया, 7 तारीख आ गई जहाँ हज शुरू करना है, तो अभी जो है हम पीरियड में ही हैं, हम अभी पाक साफ़ नहीं हुए। और पाक साफ़ होने के बाद ही हमारा तवाफ़ क़ुदूम होगा, यानी पहले जो जाते ही उम्रा किया जाता है वो होगा। अभी वो भी नहीं हुआ, इधर हज के दिन शुरू हो गए, तो अब क्या करें। ये बहुत ही अहम मसला है। इस बहन ने सवाल किया है, लेकिन इससे बहुत सारे जो है औरतों का मसला हल हो जाएगा और उन्हें मालूम हो जाएगा कि ये मसला क्या है। तो देखिए, इसके बारे में मैं आपको अच्छी तरह से बता दूं कि आपको ऐसी हालत में क्या करना है। ऐसी हालत में देखिए, अगर ऐसी हालत, वैसे 20 तारीख से अगर आप जा रही है तो उम्मीद यह है कि जब तक आप ठीक हो जाएंगी, क्योंकि 7 दिन बाकी रहेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो उसे क्या करना है, जिस औरत या लड़की को हज या उम्रे के लिए निकलना हो और उसे हैज़ आ जाए, तो अगर उसने अभी तक एहराम ना बांधा हो तो भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि औरत हालत हैज़ में भी एहराम बांध सकती है। औरत जो है हालत हैज़ में भी एहराम बांध सकती है। उसे चाहिए कि हैज़ की हालत में ही, पीरियड की हालत में ही वो एहराम बांध ले। हालत हैज़ में एहराम बांधने के बाद औरत के लिए तमाम अफ़आल करना जायज़ है, तमाम काम कर सकती है, सिर्फ तवाफ़ नहीं कर सकती और नमाज नहीं पढ़ सकती। इसलिए एहराम की नियत करते वक्त जो 2 रकात नमाज पढ़ी जाती है वो ना पढ़े, बल्कि गुस्ल या वज़ू करके क़िबला रुख बैठकर एहराम की नियत करके तलबिया पढ़ लें। तलबिया नहीं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। और अगर उस औरत ने सिर्फ हज का एहराम बांधा है तो चूँकि हालत हैज़ में मस्जिद में दाखिल होना और बैतुल्लाह का तवाफ़ करना जायज़ नहीं, इसलिए मक्का मुकर्रमा पहुँचकर तवाफ़ क़ुदूम ना करें। उसे क्या करना चाहिए,
وہ طواف قدوم نہ کرے۔ اگر ایسی حالت ہے جیسی اس بہن نے کہا ہے کہ اگر ہمارے حج کے دن شروع ہو گئے اور ابھی ہم ناپاکی ہے، ابھی ہم نے جو جاتے ہی عمرہ کرنا تھا وہ بھی نہیں کیا، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے جو ہے طواف قدوم تو چھوڑ دیں جاتے ہی جو عمرہ کیا جاتا ہے، اور حج کا جو احرام ہے اسے باندھ کر اب یہ حج کو جا رہی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ غسل کرے گی، وضو کرے گی، لیکن تو 2 رکعت جو ہے احرام باندھنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے انہیں نہیں پڑھے گی۔ اس کے بعد میں وہ جو ہے سارے کام کرے گی، مینا میں بھی جائے گی، عرفات میں بھی جائے گی، مزدلفہ میں بھی جائے گی، شیطان کو کنکر بھی مارے گی، لیکن اس کے بعد میں کیا کرے گی؟ اب جو ہے اسے طواف زیارت کرنا ہے۔ اگر ابھی تک وہ پاک نہیں ہوئی ہے تو وہ طواف زیارت نہیں کرے گی۔ طواف زیارت کے 3 دن ہوتے ہیں، 10، 11، 12۔ اگر 12 تاریخ تک مغرب کے وقت تک بھی وہ پاک صاف نہیں ہوئی، اسے ابھی پیریڈ آ رہا ہے، تو پھر اسے کیا کرنا ہے؟ وہ جب تک پاک نہ ہو طواف زیارت نہ کرے۔ جب وہ پاک ہو جائے، چاہے وہ 13 میں ہو، چاہے وہ 14 میں ہو، چاہے 15 میں ہو، جب بھی وہ پاک ہو جائے، جب وہ طواف زیارت کر سکتی ہے، اس کے لیے مجبوری ہے، اور اس کے لیے جو ہے دیر کرنا، یعنی 12 تاریخ کے بعد میں بھی طواف زیارت کرنا اس عورت کے لیے جائز ہے جسے حیض آ رہا ہو۔ اس کے علاوہ باقی جو ساری چیزیں ہیں وہ کر لے گی۔ البتہ 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کا سورج غروب ہونے سے پہلے جو طواف کیا جاتا ہے، جس کو طواف زیارت کہتے ہیں، یہ فرض ہے۔ اگر عورت اس دوران حالت حیض میں ہو تو پاک ہونے تک طواف زیارت میں تاخیر کرے، دیر کر دے۔ پاک ہونے کے بعد غسل کر کے طواف کرے، اور چونکہ یہ تاخیر عذر کے سبب ہوئی ہے، اس لیے اس تاخیر کی وجہ سے کوئی کفارہ یا کوئی دم نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر پاک ہونے تک وہاں رہنے کی اجازت نہیں ملتی یا محرم واپس آ رہا ہے تو اسی حالت میں طواف زیارت کر لے۔ اگر ایسا ہو رہا ہے کہ بھائی ادھر تو جو ہے پیریڈ آ رہا ہے، ادھر طواف زیارت نہیں ہوا، ادھر جو ہے واپسی کی فلائٹ ہے، اب کیا کرے؟ طواف زیارت بھی ضروری ہے۔ تو ایسی حالت میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ اسی حالت میں طواف زیارت کر لے، اور حدود حرم میں ایک بدنہ کہتے ہیں اونٹ کو، ایک اونٹ یا گائیں یا بھینس ذبح کرے، یعنی اس کے اوپر یہ دم پڑے گا، اسے دم بھی دینا پڑے گا اس وجہ سے کیونکہ وہ جا رہی ہے بغیر اس کے، اور اس لیے اسے چاہیے کہ مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے کے بعد جو طواف کیا جاتا ہے جسے طواف وداع کہتے ہیں، یہ طواف واجب ہے۔ لیکن اگر مکہ مکرمہ سے رخصت ہوتے وقت عورت حالت حیض میں ہو تو اس طواف کو چھوڑ دے۔ حیض کی وجہ سے طواف وداع چھوڑنے سے کوئی کفارہ دم یا قضا لازم نہیں ہوگی۔ اگر عورت نے حالت حیض میں عمرہ کا احرام باندھا یا احرام باندھنے کے بعد حیض آ گیا، مثلاً گھر سے مکہ مکرمہ کے لیے نکلتے وقت حیض آ گیا، اسی حالت میں احرام باندھنا پڑا یا احرام باندھنے کے بعد حیض آ گیا، تو مکہ مکرمہ جانے کے بعد پاک ہونے کا انتظار کرے، اور پاک ہونے کے بعد غسل کر کے عمرہ کر لے۔ لیکن اگر واپسی سے پہلے حیض سے پاک ہو کر عمرہ کرنے کی کوئی صورت نہ ہو، یعنی ویزا بڑھانے کی یا محرم کے ساتھ رہنے کی کوئی صورت نہ ہو، تو مجبوراً حالت حیض میں ہی عمرہ کر لے اور حرم کی حدود میں ایک دم یعنی قربانی دے دے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں دم دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایسی حالت آپ کو آتی ہے، خدا نہ کرے اگر ایسی حالت آپ کو ہوتی ہے کہ ادھر واپسی کا وقت ہو گیا، ادھر جو ہے ہم پاک نہیں ہوئے، تو کیا کریں؟ تو ایسی حالت میں آپ کو انڈین ایمبیسی جانا ہے، جو مکے میں بھی ہے مدینہ میں بھی ہے۔ آپ حج کمیٹی آف انڈیا کے آفس میں جائیں گے اور انہیں جا کر کے آپ بتائیں گے کہ ہم اپنی ڈیٹ بڑھوانا چاہتے ہیں، ہمیں مجبوری ہے، تو وہ آپ کی ڈیٹ بڑھا دیں گے، آپ کو جو ہے 2-4 دن آگے پیچھے کر دیں گے، اور ہم نے ایسے ہوتا دیکھا ہے، اور ٹریننگ میں بھی یہ بات بتائی گئی تھی۔ تو آپ جو ہے اپنی ڈیٹ آگے بڑھوا سکتے ہیں۔ آپ دم کے چکر میں نہ پڑے کہ ہم دم دے دیں گے، دم اگر دو گے تو دم نکل جائے گا، کیونکہ یہ بہت مہنگا پڑے گا بڑا جانور، یہ جو ہے 800 یا 1000 ریال میں جا کے پڑے گا آپ کو، تو بہت مہنگا پڑ جائے گا۔ اس لیے آپ جو ہے جا کر کے اپنی فلائٹ کی ڈیٹ کم بتی کرا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نصر اللہ بھائی نے پوچھا ہے کہ میں کرناٹک سے بات کر رہا ہوں، میرا فلائٹ 7 تاریخ کو بنگلور سے ہے، لیکن لگیج کتنے دن پہلے کہاں لے کر جائیں؟ دیکھیے لگیج آپ کے ساتھ ہی جائے گا، آپ پہلے نہیں لے کر کے جائیں گے، لگیج کو آپ اپنے ساتھ میں لے کر کے جائیں گے، اور جو ٹیگ وغیرہ آپ کو حج کمیٹی سے ویزا ٹکٹ کے ساتھ ملیں گے وہ اس میں لگا لیں گے، اچھی طرح سے اس کے پیکنگ کر لیں گے، اور بیگ کو اپنے ساتھ لے کر کے جو ہے ہم
اس کے ایئرپورٹ کے اندر جائیں گے، وہاں جاتے ہی ہم سے بیگ لے لیے جائیں گے وزن ہونے کے بعد۔ اس کے بعد وہ بیگ آپ کو نہ جدہ جا کر کے ملیں گے، نہ مکے میں جب آپ پہنچ جائیں گے آپ کی بلڈنگ پر آپ کو ملیں گے، آپ کو انہیں وہاں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود آ جائیں گے۔ اسی طرح سے ایک بھائی نے کہا ہے کہ 1 جون 5:30 بجے PM فلائٹ نمبر 6179 سے روانہ ہونا تھا کلکتہ سے، بٹ اس کے بعد 2 جون 1 بجے رات کر دیا، پھر اس کو بڑھا دیا ہے، بٹ اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس ٹائم جائے گی۔ سبھی حاجیوں کو ہوٹل میں رکھا ہے، کب تک فلائٹ روانہ ہوگی کچھ بتائیں۔ دیکھیے بھائی، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں بتا سکتے، وہ تو ایئرپورٹ والے ہی جانے کہ کیا پریشانی آ رہی ہے، کس وجہ سے آپ کو روکا جا رہا ہے۔ بہرحال امید یہ ہے کہ 24 گھنٹے سے پہلے آپ کی روانگی ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ایک بھائی نے کہا ہے کہ اورنگ آباد سے حج کے لیے ہماری روانگی 13 جون کو ہے، انشاءاللہ 26 جون کو ہماری مکے سے مینا میں روانگی ہوگی۔ اس طرح ہمارا مکے میں 15 دن سے کم قیام ہوگا، کیا ہمیں عرفات اور مزدلفہ میں نماز قصر پڑھنا ہوگی؟ دیکھیے بھائی، نماز قصر آپ نہیں پڑھیں گے۔ دیکھیے مینا مزدلفہ عرفات جو ہے یہ مکے میں ہی تو ہے، مکے سے ملے ہوئے ہیں، کوئی 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، کوئی 8 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، تو وہاں مکے میں جا کر آپ مقیم ہو گئے، کیونکہ وہاں جو ٹھہرنے کا ارادہ ہے آپ کا وہ آپ کا 15 دن سے زیادہ ہے، کوئی 25 دن رکے گا، کوئی 1 مہینہ رکے گا، تقریباً 1 مہینہ رکا جاتا ہے وہاں۔ تو وہاں سے اگر آپ جو ہے 8 کلومیٹر 10 کلومیٹر جائیں گے تو آپ مسافر نہیں ہوں گے۔ آپ مسافر جب ہوں گے اگر مکے سے آپ جو ہے 77 کلومیٹر دور یا انگریزی 48 میل، آپ اتنی دوری کے فاصلے پر جائیں گے۔ جیسے کہ اگر آپ جو ہے وہاں سے گھومنے جائیں طائف تو آپ جو ہے مسافر ہو جائیں گے۔ تو زیادہ دور اگر آپ جائیں گے تو جب مسافر ہوں گے، وہاں سے ہم زیادہ دور نہیں جا رہے ہیں۔ دیکھیے آپ نے یہ سمجھا ہے کہ مکے سے تو ہم جو ہے مکے میں 15 ہی دن رہیں گے۔ دیکھیے مکہ ہی مانا جائے گا وہ بھی، مینا مزدلفہ عرفات یہ جو ہے کوئی 4 کلومیٹر 5 7 8 کلومیٹر تک یہ سارا معاملہ ہے۔ تو اس لیے وہاں جا کر آپ جو ہے مسافر نہیں ہوں گے، آپ مقیم ہی رہیں گے، تو آپ کو نماز پوری ہی پڑھنی ہوگی۔ اظہر خان بھائی نے کہا ہے کہ پٹنہ سے گیا کی دوری کتنی ہے؟ پٹنہ سے گیا کی دوری بھائی 117 کلومیٹر دور ہے، تقریباً 2.5 گھنٹے کے قریب، 2-2.5 گھنٹے آپ کے وہاں جانے میں لگ جائیں گے۔ دوسرا سوال اظہر خان نے کیا ہے کہ سعی اور رمی کسے کہتے ہیں، دونوں کی جو ہے ڈیٹیل بتائیں۔ دیکھیے بھائی، سعی کہتے ہیں صفا مروہ دوڑنے کو، صفا مروہ پہ جو 7 چکر لگائے جاتے ہیں اسے کہتے ہیں سعی، اور رمی کہتے ہیں شیطان کو کنکر مارنے کو، شیطان کے جو ہم 7 کنکر ماریں گے 3 دن تک اسے کہتے ہیں رمی۔ انم فاطمہ بہن نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب ہم شرعی پردے میں حج کرنا چاہتے ہیں تو کتنی دفعہ چہرے سے کپڑا ٹچ ہونے پر دم واجب ہوتا ہے؟ آپ برائے مہربانی کچھ تفصیلی معلومات فراہم فرمائیں۔ دیکھیے بہن، آپ کا جو ارادہ ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اللہ قبول کرے، اور پردہ کرنا فرض ہے اور آپ پردہ کرنا چاہتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان بھی کرے۔ دیکھیے احرام کی حالت میں اگر کپڑا آپ کا ٹچ ہوا تو ٹچ ہوتے ہی کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کپڑا اوڑھ کر کے سو گئی، منہ پر کپڑا ڈھکا رہا اور اسی حالت میں 12 گھنٹے گزر گئے تو آپ کے اوپر دم پڑ جائے گا۔ اگر تھوڑی بہت دیر آپ نے جو ہے اوڑھا ہے تو آپ جو ہے کچھ صدقہ کر دے 10-5 ریال، اس سے کام چل جائے گا، لیکن لگاتار برابر 12 گھنٹے اگر اسی حالت میں گزر گئے تو آپ کے اوپر دم پڑ جائے گا۔ ایک جانور آپ کو حدود حرم میں ہی ذبح کرانا ہوگا۔ تو دوستو، آج کی یہ بہت ہی اہم جانکاری تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دے، شیئر کر دے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آئیے چلتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔